प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पुरी साहब, आप 1957 में फिर दिल्ली चले गए और दिल्ली जाके आपने GS भार्गवा साहब के साथ मिलके न्यू सोशलिस्ट जर्नल एक शुरू किया। क्या वजह थी? तो एक तो ये था कि नौकरी वगैरह भी काम की तलाश भी थी, और फिर ये था सब अखबार के एडिटरों से मिला, बाकी एडिटरों के मिलने के अलावा, और उसमें अच्छी दोस्ती मेरी हो गई थी अखबार के जितने भी एडिटर थे सभी सीनियर एडिटरों के साथ। और अखबारों में आर्टिकल लिखने मैंने शुरू कर दिए थे जो छपने शुरू हो गए। एक सोच था इनको मेरी ये भी बन गई, और कुछ एक मैंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पार्लियामेंट्री पार्टी का सेक्रेटरी बन गया। वो भी मुझे कुछ पैसे देते थे, तो उससे थोड़ा। और इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन थी जो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, तो उसमें एक रिसर्च डिपार्टमेंट था, वहाँ मुझे जहाँ मिल गई सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की। 4-5 रिसर्च असिस्टेंट मेरे अंडर काम करते थे, एक रिसर्च का काम मुझे दिया गया, और साथ ही ये पार्लियामेंट पार्टी का। इससे मुझे जो भी उस ज़माने में होता था 350 रुपये वहाँ से मिलता था एज रिसर्च सीनियर रिसर्च असिस्टेंट एसोसिएट, और 150 रुपये पार्टी देती थी, 500 रुपये में गुजारा कर लेता था। तो इस तरीके से गुजारे के लिए एक तो ये हो गया। एक तो मैंने सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए न्यू सोशलिस्ट अखबार शुरू किया। दूसरा कश्मीर अफेयर के नाम से 2 महीने में एक बार निकलता था। वो बड़ा एम्बेसी सर्कल में, फॉरेन सर्कल में जगह जगह चर्चा शुरू हो गई। लेकिन मुझे पता लगा वहाँ जिस प्रेस में छापता था वहाँ बख्शी गुलाम अहमद के लोग पहुँच गए, डांटने लगे कि ये गाँव बड़ा खेलने लगी। एक प्रेस में मना कर दिया, दूसरे प्रेस में गया। इस तरह तंग बहुत किया गया मुझे। 2 साल तक लगातार अखबार कश्मीर में निकलता रहा, उसका अच्छा एक स्टैंडर्ड बन गया था। तो ये 2 काम किए। बाकी अखबारों में वो बहुत से मजमून लिखे उन दिनों में, कश्मीर पर भी लिखे, कुछ पॉलिटिकल मामलों पर भी लिखे, इकनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट उस पर भी लिखे। लेकिन कोई अखबार मुझे इनकार नहीं करता था। बड़े अच्छे दोस्त थे, मनगांवकर बड़े अच्छे दोस्त थे, तो जब भी उनको टेलीफोन करते थे लंच पर बुला लेते थे। फ्रैंक मॉरिस बड़े अच्छे दोस्त बन गए, जब बुलाता था तो कहते आप यहाँ आ जाइए, शाम को ड्रिंक्स में शामिल हो जाइए। मैंने एक बार शिकायत की कि मैंने एक स्टेटमेंट ही छापा जम्मू के प्रॉब्लम पर भी, तो मुझे कहा कि कैन यू राइट 3 आर्टिकल ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं 3 आर्टिकल तुम्हारे छापूंगा टू कंपनसेट। मेरे एडिटर ने गलती की है, वो चीफ एडिटर से 3 आर्टिकल मैंने और लिख दिए, लिखे। इसी के साथ सभी अखबारों में मेरे आर्टिकल छपने शुरू हो गए। स्टेट्समैन उस बारे में अच्छा अखबार समझा जाता था, उसमें कुछ आर्टिकल छपे, तो आर्टिकल भी लिखने शुरू हो गए, बाकी हो गया। तो मेरा एक आमदनी का उस मानने के हिसाब से एक अच्छा जरिया बन गया। तो मैं इसलिए भी वहाँ रहना ज़रूरी हो गया। या तो मेरी ख़ानदान का कोई आदमी ना सरकारी नौकरी कर सकता था, ना किसी का और किस्म का बिज़नेस कर सकता था। तो इसलिए मेरा यहाँ तो कुछ अखबारों को मैं पहले नुमाइंदा था। UPI होती थी उस ज़माने, UNA के बजाय UPI नाम था, उसका नुमाइंदा था। 1-2 उर्दू अखबारों का, हिंदी अखबारों का, सबको सब मना कर दिया गया, मत करो। तो इसलिए यहाँ तो सब बंद कर दिया गया। मैं आपको कुछ बरस पीछे फिर ले जाना चाहूँगा। एक चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे जिसके मुतल्लिक अभी तक बात नहीं हुई। वो ये कि हर नौजवान की कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। आपकी कमज़ोरियाँ क्या थी? हर नौजवान प्यार भी करता है, इश्क भी करता है। नहीं, अब देखिए मैं इसको कमज़ोरी नहीं, आपने क्या क्या किया? मैं इसको कमज़ोरी नहीं मानता। ये तो कुदरती एक अर्ज है, इंसानियत की अर्ज है। उस किस्म की दोस्तियाँ होती रहीं। अब कई मामलों में तो लड़कियों ने पहल की होगी दोस्ती बनाने के लिए, कई जगह मैंने की। तो उस तरीके से कोई ऐसी जो मुस्तकिल रही हो? नहीं, मुस्तकिल तो कोई नहीं बन पाई। एक तरफ और चीज़ है, खेल कूद में भी आपकी रुचि नहीं थी, तो आपकी हॉबीज क्या थी? हॉबी, हाँ, दिल्ली में जब रहा मैं, तो मैंने कोई ड्रामा मिस नहीं किया, कोई आर्ट एग्जीबिशन मिस नहीं की, मुशायरा को मिस नहीं किया। उस ज़माने में बड़े पॉपुलर मुशायरे होते थे। 26 जनवरी को लाल किले में जाता था, लाल के 2-3 बजे तक बैठते थे। और मेरे जितने उर्दू के अदीब थे, हिंदी के अदीब भी थे, उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जंगना आज़ाद उन्हीं दिनों में वाक़ बने, और ये अर्श मिलसानी थे, और दिल्ली के जितने अदीब थे उर्दू के, सब के सब से रब्ता बना। भाई लिटरेरी चीज़ों में शामिल होना, और तो मैंने कहा ना, मैं कोई हिंदी की बात होती थी उसमें जुड़ जाता था, कवि सम्मेलन वगैरह में। लेकिन उर्दू के ज़्यादा पॉपुलर होते थे, वहाँ इशारों में जाता था। फिर ये गाने बजाने का प्रोग्राम होता था, या ये होता था क्या
قوالیاں وغیرہ گاتی تھی. شکیلا بانو ہوتی تھی بڑی مشہور قوال, اس کے گانے سننے چلا جاتا تھا. تو اس طریقے سے کوئی ڈرامے جو ہوتے تھے وہاں تھیٹر میں, اتنی قسم کی میری ہیبی بھی کے لیے وقت نکال لیتا تھا میں, اپارٹ فرام پالیٹکس. اچھا مجھے بتائیے آپ کے دھارمک وچار کیا ہیں؟ دھارمک میں نے کئی بار کہا ہوگا میرا بھگوان سے ایک سمجھوتا ہوا ہے. بھگوان سے میں نے ایک سمجھوتا کر لیا تھا بڑی ارلی عمر میں. کیوں؟ سمجھوتا یہ کیا تھا کہ میں تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں, تم میرے معاملے میں دخل نہ دو. تو میں اس کا دخل کو میں نے بھی کبھی نہ انہوں نے دخل دیا تو نہ میں ان کے معاملے میں. آپ کوئی ریتی رواج وغیرہ میں ہے آپ کا کوئی وشواس کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں نا, بچپن میں تو مجھے جپجی صاحب بھی پڑھایا گیا, گایتری منتر بھی پڑھایا گیا, گیتا میں نے پڑھی, کالج میں گیتا پڑھی, گھر میں بھی مجھے پڑھایا گیا. ہر دھرم کے ساتھ وابستگی رہی میری. آپ شیوائٹ ہیں, ویشنوائٹ ہیں؟ نہیں, میں تو اگناسٹک. کس کے بھگت ہیں؟ اگناسٹک ہوں. اگنوسٹک ہیں؟ نہ میں بھگوان کے خلاف ہوں نہ حق میں ہوں. اچھا, آپ اپنے آپ کو سیکولر تو مانتے ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نان ریلیجس ہونے کی وجہ سے سیکولر ہیں آپ؟ نہیں, سیکولر ویسے بھی تھا. جب دھرم کو مانتے تبھی میں سبھی دھرموں کو کسی کے خلاف نفرت نہیں کبھی کی, سننا چاہتا تھا. میں میرے ریلیشن جماعت اسلامی کے دلی کے لیڈر ان کے پاس بھی چلا جاتا تھا. بتائیے کہ آپ کیا چاہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جو اسلام نے آپ نے بتایا ہوا ہے اس لحاظ سے میں جو بھی آپ کا اسٹینڈرڈ ہے, یا جو مثبت 5 بجے نماز پڑھتا ہے, 5 بجے کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کی کرتوتیں کچھ اور ہوتی ہیں جیسے ہم آپ کو بہتر مسلمان سمجھتے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ بھی میں نے جماعت اسلامی سے لیا. سرٹیفکیٹ ملا؟ ہاں, زبانی تو اس طریقے سے ان سے بھی ملتا تھا. اور بلکہ جو ہندو دھرم کو ماننے والے تھے وہ بھی ایک سارا دھرم سبھا کے تھے, کچھ لیڈر وہاں کے آریہ سماج کے لیڈر تھے, ان سے بھی میرا بات چیت ہوتی رہتی تھی کہ آپ کیا کہتے ہیں کیا نہیں. سمجھنے کی کوشش کی ہے سبھی دھرموں کو. میں نے کہا ان کا سارا جپجی صاحب کا سب مجھے زبانی یاد تھا, اور وہ بھی میں جو بھی ہوتا سنتا تھا, گرودوارا بھی جاتا رہا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ریشنلسٹ ہو؟ ہاں, ریشنلسٹ ہوں میں. ریشنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہر چھاتر کے زمانے میں اس پہ پربھاؤ پڑتا ہے کافی آئیڈیالوجیز کا, تو جس زمانے میں آپ طالب علم تھے اس زمانے میں لیفٹسٹ آئیڈیالوجی اور مارکسزم بہت ہی پاپولر ہو گیا تھا. آپ پہ اس کا کیا اثر ہوا؟ مارکسزم کا میں نے مطالعہ بڑی ارلی عمر میں کیا تھا, بلکہ مارکسزم, لیننزم اور ماؤزم تینوں کے الگ الگ وچار تھے, اس پر بھی سوچا. میں سمجھتا تھا کہ اپنے وقت میں بڑے انقلابی فلاسفر تھے, لیکن مجھے لگا کہ جو میرا مت بھید ہوا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ, ایک تو یہ تھا کہ وہ وہاں ختم کر دیتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ مارکسزم میں آج ہوتا وہاں خود اس کو ریوائز کرتا, کیونکہ اس کے زمانے میں اڈلٹ فرنچائز نہیں تھا, ووٹ کا حق تھا ہی نہیں. ووٹ کا اتنا بڑا ایک انوینشن ہے دنیا میں کہ جس کا مارکس کو پتہ نہیں تھا. آج اس انوینشن کو استعمال نہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی مارکس سے بے انصافی ہو گئی. سوچ میں یہی تھا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ناکافی ہے. دوسرا میرا یہاں کے جو کمیونسٹ لیڈر تھے ریاست کے, ان سے مت بھید 2-3 باتوں پر ہوا. ایک تو ان کا جو جموں اور کشمیر کے درمیان جو مت بھید بڑھانے کا کوشش تھی, جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. بی پی ایل بیدی نے مجھے کہا, میں ان کو بڑے نزدیک تھا اسی لیے ان کا مل پایا, وہ باتیں کھل کر مجھ سے کی. سمجھتے ہیں اپنا آدمی ہے. جو بی پی ایل بیدی سے بات کی, کامل سندھیا سے بات کی, جو اسٹیٹ کی کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے تھے, وہ بھی کشمیر ویلی کی. میں سمجھتا تھا اس سے ایک تو کمیونل لائنوں پہ ڈبین ہوگی اسٹیٹ کی. دوسرا میں نے یہ بھی شک تھا مجھے اسی آئیڈیا کو میں کبھی اون کر سکتا ہے, جیسے ہوا بعد میں نے وارن کیا. تو اس ٹائم میں میرا ڈفرینس ان کے ساتھ یہ اس بات میں بڑھتے گئے. اور پھر میں لیفٹ یونٹی کے حق میں تھا کہ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کو اکٹھے رہنا چاہیے. ان دونوں سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں بہت زیادہ مت بھید تھا, اس لیے وہ اس میں وہ یا ہمارے ساتھ آ یا ادھر جاؤ, دونوں کے ساتھ تیار نہیں تھے کسی کو الاؤ کرنے کے لیے. حالانکہ عامر دھنوتی کے ساتھ میرے بڑے اچھے سبندھ رہے آخر تک. کچھ باتوں میں ہم ان سے گائیڈنس بھی لیتے تھے ہر موقع پر. لیکن یہ میرے 2 اختلاف تھے. ایک تو یہ کہ ریاست کے فیوچر کے بارے میں کہا, دوسرا سوشلسٹوں کے خلاف ان کا جو خیال تھا. اور جب جہاں پہ کئی بار آیا ان کے ساتھ میری بات چیت کافی ہوئی, تو کچھ ان کی باتیں بھی میں نے مانی, اور میں ڈیموکریٹ سوشلزم کے زیادہ نزدیک آیا. پوری صاحب, آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب آپ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. آپ نے شادی کب کی, کیسے کی؟ اور وہ بڑی دیر کی بات ہے, 73 میں جا. جی, اتنی دیر سے کیوں؟ کیا وجوہات کیا تھے؟
آپ زیادہ مصروف تھے سیاست میں یا اور کوئی وجہ تھی؟ سیاست میں بھی مصروفیت بہت بڑی وجہ تھی، اور میرے اتار چڑھاؤ زندگی کے اتنے زیادہ آتے تھے، میں سمجھتا تھا کہ جو رسپانسبلٹیز ہیں میرے لائف کی وہ شاید میں پورا نہ کر سکوں. جی. اس لیے بہت سے اشارے بھی ہوئے، بہت سے آفرز بھی آئیں ڈائریکٹ لڑکیوں کی طرف سے بھی، گھر والوں کی طرف سے بھی، لیکن میں شادی کے بندھن سے اوائڈ کرتا رہا. پھر ہوئی کیسے شادی؟ یہ آخر میں جب ان کا بھی دور بھی تھا، پھر جموں میں چونکہ رہتا تھا، سیٹل ہو گئے تھے، آلموسٹ 70 کے قریب جموں آیا. جی. شادی کہاں ہوئی، کس طرح ہوئی، اور اس کے بعد پریوار کیسے بڑھا، وہ تھوڑا سا بتائیے. نہیں، اب شادی جموں میں کامن فرینڈ بہت سے مل گئے. جی. جو ان کو بھی جانتے تھے، مجھے بھی جانتے تھے، ایک دو دن بہت سے. جی. اور لگاتار مجھ پہ پریشر شروع ہو گیا کہ آپ کرو کرو کرو، تو آخر میں سب کے سامنے جھکنا پڑا. جی. اور میں تیار ہو گیا 73 میں، تو ہماری شادی ہو گئی. بڑی سادہ سی شادی ہوئی. جی. کہ ہم نے کہا بعد نہ کچھ جہیز لوں گا، اور برات بھی کچھ کھائے پیے گی نہیں، برات جائے گی ضرور لیکن سوائے کولڈ ڈرنکس کے اور کچھ نہیں پیے گا، یہ شرط تھی. اور پنڈت جی کو میں نے 20 منٹ دیے تھے. جی. آپ 20 منٹ میں یہ پورا کر دیجیے سمرائز کر کے. جی. 20 منٹ میں شادی ہو گئی تو ہم واپس آ گئے. ہاں، یہاں کے جموں کے کچھ اور شہرداروں نے مجھے ایک پارٹی دی. جی. جموں کے میرے دوستوں وغیرہ سب نے کہا اس کے بغیر کچھ نہ کچھ. پھر پریوار کیسے بڑھا؟ پریوار میرے 2 بچے ہیں. جی. بڑی لڑکی ہے. جی. ایم فل کر کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے امریکہ چلے گئی. امریکہ اس نے اور زیادہ پڑھائی کی پولیٹیکل سائنس میں، ابھی واپس آئی ہے. تو ابھی کچھ کئی اخباروں میں بھی لکھتی رہی ہے. ابھی اس نے کوئی پروجیکٹ بھی لیے ہیں. یورپین یونین کا پروجیکٹ ہے، دہلی پالسی گروپ کو ملا ہوا. اس سلسلے میں یورپ بھی گئی تھی کہ کیا کیا ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کو ریزالو کرنے کے لیے. اور اس پہ کچھ کشمیر پر بھی سیمینار ہوئے. تو ایک تو وہ اس میں ایک اکیڈمک لائن ہے اس کی. اور دوسرا بچہ؟ دوسرا لو ہے اس کا نام، وہ ہندو اخبار کا جموں کے نمائندہ 5-6 سال سے، وہ اس میں کام کر رہا ہے. میں سیٹسفائڈ ہوں دونوں کے کام سے. اور آپ کی پتنی جی؟ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن تھی. جی. ریٹائر ہو گئی ہیں؟ اب ریٹائر ہو گئی ہیں. زیادہ تر گھر کا کام دیکھنا، اور جب میں اس حالت میں ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا تو مجھے بھی سہارا مل جاتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے آپ کہ جموں کشمیر کی ہسٹری میں 2 چیزیں کافی مہتو رکھتی ہیں. ایک تو جو اسمبلی کی الیکشنز ہوئیں ان پہ سوالی چنہ لگایا گیا بہت دفعہ، تو آپ کی جانکاری اس بارے میں کیا ہے؟ ایک یہ. دوسرا مجھے بتائیے کہ جو موئے مقدس والا سانحہ ہوا کشمیر میں، اس پہ آپ کے کیا وچار تھے اور آپ کے معلومات کیا ہیں؟ اسمبلی میں جو الیکشن ہوئے 51 میں تو کشمیر میں بالکل ان اپوز تھے. جی. جموں میں بہت سے اپوزیشن پارٹیوں کے پیپر تھے، نامزد پیپر، وہ رد کر دیے گئے. جی. اور پرجا پریشد پارٹی جو تھی مین پارٹی، اس نے بائیکاٹ کر دیا. نہیں، میں ایک اسمبلی الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا تھا. 51 کا بھی بتایا، 57 کا بھی. اسی طریقے سے 57 میں کچھ چند سیٹوں میں الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد میں 62 میں خود امیدوار تھا پرجا سوشلسٹ پارٹی کی طرف سے مقابلہ کیا. حالانکہ میرے خلاف کسی نے اسپیچ نہیں کی، میری لوگوں میں بڑی بڑی حاضری ہوتی تھی اور لوگ بڑے خوشی سے میرے جلسوں میں آتے تھے. لیکن آخری پر پولرائزیشن اتنی کمپلیٹ ہو گئی کسی وجہ سے کہ میں ایلیمنیٹ ہو گیا، اور پرجا پریشد اور نیشنل کانفرنس میں مقابلہ رہ گیا. تو وہ مشن میں خیر رہ گیا. تو اس کے بعد جو باقی الیکشن ہوئے، جو سب سے زیادہ فری الیکشن ہوا وہ تو آبویسلی جب کشمیر کے سبھی لیڈر جیل سے چھوڑ دیے گئے کھلم کھلا. 1977 والی الیکشن کی 83 میں بھی 2 الیکشن بڑے فیئر ہوئے ہیں. اس سے پہلے 67 میں بخشی غلام محمد جب اپوزنگ پارٹی میں تھے، تو میں نے الگ جب تک پاور میں تھے میں ان کا ورود کرتا رہا، ان سے ملتے تک نہیں تھے. کئی بار ان کو جب چھوڑی انہوں نے پرائم منسٹری، بڑے پیغام ہے میں آنا چاہتا ہوں، آنا. کئی بار میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں آنے کی، نہیں میں صرف اولڈ بٹرنس دور کروں گا، گلیاں چائے کا کاپیوں کو پولیٹیکل بات نہیں کروں گا. میں نے کہا پولیٹیکل آدمی جب بھی ملیں گے پولیٹیکل بات کریں گے. جب ان کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، میں نے خود ٹیلی فون کیا بخشی صاحب کو. آپ مجھے ملنا چاہتے تھے؟ ہاں بتائیے میں کب حاضر ہو جاؤں؟ میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گا. اس سے پبلک میٹنگ میں انہوں نے معافی مانگی تھی سب جموں کی پبلک سے کہ میں نے بلائے پور جیسے اتنی بڑی شخصیت کو بڑا پریشان کیا، بڑا تنگ کیا، میں پبلک سے معافی مانگتا ہوں.
لیکن اس کے بعد جب ان کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے، بہت سے 22 کے قریب تھے کشمیر ویلی میں ریجیکٹ ہو گئے، تو میں نے کہا بھائی میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں. بڑے حیران ہوئے کہ میں سب کارکنوں کے سامنے کہتے ہیں جس کو میں نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ میری مدد کو آ رہا ہے، جس پر میں نے اتنے احسان کیے جن کو کروڑوں پتی بنا دیا وہ سب منہ پھیر چکے ہیں. تو ایک تو میں وہاں سے نکلا، واپس ہم نکلنے لگے تو بکی صاحب کہتے ہیں جموں سے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو میں نے راستے میں بات کی بھائی آپ چلے جائیں گے تو سارا الیکشن ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، جتنی کچھ سیٹ ملتی ہے الیکشن ووٹ ملتے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، آپ رہ جائیے. کہ نہیں یہ اتنا ضروری کام ہے، سوائے میں کسی کے پاس اعتبار نہیں کر سکتا، آپ کریں تو میں تیار ہوں. میں بتائیے کہ یہ نقلی جو ہے بیلٹ پیپر ان کو ایکسپوز کرنا ہے یا آپ کیجیے یا میں کرتا ہوں. میں نے کہا میں کر دیتا ہوں. تو میں وہ نقلی بیلٹ پیپر لے کے آیا. راستے خراب تھے، ٹرانسلیٹ کرتے کرتے یہاں جموں پہنچا، جموں سیدھا ایئرپورٹ پر گیا، وہاں سے ہوائی پہ دلی پہنچا. تو وہاں ایک پریس کانفرنس میں بکی صاحب نے ارینج کی، وہاں میں پہنچ گیا. وہاں جا کے میں سب ایکسپوز کیے، سب اخباروں میں خبر چھپ گئی. پھر میں چیف الیکشن کمشنر تھے سندرم شاہ نام تھا، ان کے پاس گیا. وہ کہنے لگا بکی آلسو یو ٹو ڈو لائک دیٹ. میں نے کہا آئی کیم ٹو پروٹیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو. یہ کیا آرگومنٹ ہوا؟ بکی نے کیا پرماننٹ بن گئی ہے، ہر الیکشن ایک ہوا کرے گا. پھر جب الیکشن یہ ایلیگل ہے ان کو پروسیس کرنا، آپ رکھ لیے. میں نے کہا آپ شریف آدمی ہیں تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے دیے تھے، آپ زبردستی چھینے. گھنٹی پہ چاہیے آدمی آ گیا، اس کے سارے اسٹاف کے آدمی. میں یہ شورمر پہ چاہیے، یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا. تو میں ان سے بات کر کے نکلا. پھر میں پرائم منسٹر کو ملنے گیا، چھاگرا سے کشمیر کو ڈیل کر ان سے باتیں. آپ کو یاد ہوگا موئے مقدس کا سانحہ ہوا کشمیر میں، پہ کی جانکاری کیا تھی، کیوں ہوا اور کیسے ختم ہوا؟ اس میں تو میں نے پہلے دلی میں بات ہوم منسٹر سے گلزار نندا، ان سے اپائنٹمنٹ مانگی. تو کہنے لگا میرے پاس کشمیر کے ڈپٹین آیا ہوا ہے، اس کے ملنے کے بعد آئیے. میں نے ان کو ملنے سے پہلے میں ملنا چاہتا ہوں. ٹیلی فون سیدھی بات ہوئی میری، کتنی دور آپ ابھی آ سکتے ہیں؟ میں ابھی آ سکتا ہوں. میں پہنچا. میں نے کہا کشمیر میں لوگوں کی بڑی اس وقت سب دھیان جو تھا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف لگا ہوا تھا. نہرو کا نام لیتے تھے، پریزیڈنٹ آف انڈیا کا نام لیتے تھے. اتنی بڑی اپرچونیٹی تھی، آپ نے خراب کیوں کی؟ تو خیر وہ انہوں نے اسے ٹیلی فون کیا، وشواناتھن تھے ہوم سیکرٹری. یہ کیا رپورٹ میرے سوالوں کو دہرائے. پھر کہا اچھا میں سیٹسفائی. پھر کہا میں اس کو جواب دیا میں سیٹسفائی ہو گیا ہوں. میں جو آدمی آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے اور کیا کرتا ہوگا. میں پھر اپنے الزام دہرایا کہ یہ جو انہوں نے ایکسپائر پیش کیا وہ غلط ہے. پھر انہوں نے آئی بی کے ڈائریکٹر تھے ملک، پھر دوبارہ ٹیلی فون کا مشورہ تھا، کو دفتر چھوڑ کے جا چکے تھے. تو آئی بی کے ڈائریکٹر تھے ملک، ان کو کہا ٹیلی فون کیا. پھر کہا آج میرے کمرے میں ابھی آ جاؤ. تو ملک کہنے لگا نہیں یہ تو کچھ نیشنل انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں جو میں سب کے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکتے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نندا جی آپ نے مجھے نیشنل انٹرسٹ پہ لیکچر دینے کے لیے بلایا ان کو، جو انگریزوں کے ساتھ تھے، انگریزوں کے پٹھو تھے، اور ہم انگریزوں سے لڑ رہے تھے، یہ ہمارے خلاف اس وقت بھی ہمارے خلاف ایکشن لیتے تھے. تو میں ان سے نیشنل انٹرسٹ ہونے کو تیار نہیں ہوں. نندا جی کہنے لگا نہیں اچھا میں آپ کو سیٹسفائی کروں گا. تو بات پھر میں گیا پنڈت نہرو کے پاس. نہرو بیمار تھے. میں نے چٹھی لکھ کے اشوک مہتا کے پاس گیا، انہوں نے کہا میں آپ کی چٹھی پہنچا دیتا ہوں. میری چٹھی لے کر سیدھا بیڈ روم میں چلے گئے نہرو کے ساتھ. پبلک اناؤنسمنٹ تھی کہ پنڈت جی بیمار ہیں، ان کو ملنے کی کوئی کوشش نہ کرے. میں نے چٹھی میں لکھا پنڈت جی آئی ایم سوری ٹو ڈسٹرب یو ان یور النس، کشمیر کی سچویشن بڑی خراب ہو رہی ہے، سوائے آپ کو اس کو بچا کر نہیں سکتا. اور میں نے یہ ٹویٹ کیا کہ کسی کو وہاں بھیجیے، پریفریبلی نارمل پرسن جس کا مسلم مائنڈ کی بھی سمجھ، لال بہادر شاستری وغیرہ کا نام لیا میں نے، ان کو بھیجیے تو اس میں انٹروین کیجیے آپ. میری جتنی سجیشن تھیں اشوک مہتا میں بار انتظار کر رہا تھا، جواب لے کے آگے. پنڈت جی نے کہا میں سب کے سب منظور کرتا ہوں اور کل ہی لال بہادر شاستری کو بھیج رہا ہوں. لال بہادر شاستری وہاں گئے، میں بھی وہاں پہنچا، وہاں ملا. اس کے بعد جس طریقے پتہ ہی انہوں نے سب مقدس کمیٹی کو بلایا، کہا شناخت کر لو. اس سے پہلے وشواناتھن نے کہا تھا کہ جو شناخت کی مانگ کرتا ہے وہ پاکستانی ایجنٹ ہے، یہ وہ ہے. تو بڑی پروٹیسٹ ہو رہے تھے شناخت کرو، اصلی ملزم پیش کرو. لیکن جب انہوں نے کہا شاستری جی نے آپ کیجیے جو مرضی کیجیے، اور جس طریقے سے انہوں نے پیش آئے سب کے سامنے، پہلے روزے رکھا ہوا تھا، ان روزے کے دن سے ان کا روزے کے کھجور کھلایا، باقی چیزیں کھلائی، ان کے ساتھ بھی روزہ توڑا، اس کو افطار کیا. تو انتہا پیٹ پڑ گیا شاستری جی کا کہ مولانا مسعودی نے کہا اچھا میری شاہ کو بلاتا ہوں، جو سب سے بڑے رشی درویش تھے، کہ وہ کریں گے. اور کمیٹی گئی، اور جس باقی ڈیٹیل تو چھپ چکی ہیں کہ وہ انہوں نے جا کے شناخت کی تو کہا ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے معاملہ بڑی مشکل سے بچا، ورنہ سچویشن اتنی خراب تھی کہ ساری ریکائل کر سکتی تھی.
एंटी इंडिया बन सकती थी, लेकिन वो सुधर गई। अच्छा, मुझे बताइए 1965 में जब सादिक साहब ने एक कुर्सी संभाली, दो चीज़ें हुई। एक तो कांग्रेस पार्टी को डायरेक्टली लाया गया रियासत के अंदर, और दूसरा 370 के दफ़ा के नीचे बहुत सारे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। मैं समझता हूँ कि पंडित नेहरू के बाद सबसे जो मेजर एरोजन हुई है स्टेट की इकॉनमी की, पंडित नेहरू के बाद हुई है, क्योंकि पंडित नेहरू तब तक तैयार थे कि कोई ना कोई बातचीत की जाए इस बेसिस पर। और मैंने आखिर में पंडित जी को ये रिपोर्ट दी थी शेख साहब से बात करके। शेख साहब से मैं सीधी बात पूछी, आप बताइए हाइपोथेटिकली आपको डिफेंस तो आप कर नहीं सकते, आपको फौज रखनी पड़े हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, आप किसको तरजीह देंगे? पहले टालमटोल करने लगा, मैं राज्य चाहिए, डिफेंस किस तरह चाहिए, अगर आपको मजबूर होकर लेनी पड़ी फौज किसकी लेंगे? उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हिंदुस्तानी फौज का मैं तजर्बा है, और पंजाबियों के बारे में कुछ बड़े बुरे लफ्ज़ भी कहे, वो आएंगे तो क्या कुछ कर देंगे, पाकिस्तान की फौज पंजाबी फौज है तो हिंदुस्तान की फौज कंपैरेटिवली बेटर है, तो वो मुझे मंजूर है। मैं फॉरेन पॉलिसी क्या करेंगे, आप सबको बाहर भेज देंगे मास्टर बना के, वो भी किसी को देंगे। कहता है कि सब बातें तुम्हारे साथ तय करूँगा, तो पंडित जी से किससे क्या बात करूँगा? तो मैंने कहा ये दो बेसिस बनती है, फॉरेन पॉलिसी शायद देने को तैयार हो जाए और डिफेंस भी देने को तैयार है, बाकी मुझे डिटेल पता नहीं है। इन एनी केस ही प्रेफर्स इंडिया टू पाकिस्तान। तो मेरी तजवीज़ पर पंडित जी ने कहा, छोड़ दिया गया, शेख साहब को दिल्ली बुलाया गया। बाकी वो चलने लगे तो रोज़ मैं चला जाता था पंडित जी के घर पे, जहाँ वो ठहरे हुए थे शेख साहब। कई बार मैं, शेख साहब और पंडित जी तीनों चार बैठ के बहुत सी बातें कहते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सी बातें होती रहीं। आखिर में एक फार्मूला जब मैंने उनको दिया कन्फेडरेशन का, जम्मू कश्मीर एक यूनिट, पाकिस्तान हिंदुस्तान। मुझे शेख साहब मुझे बताइए क्या राय है? मैं पाकिस्तान से कोरा जवाब मिलेगा, लेकिन बेहतर यही है कि पाकिस्तान से जवाब मिल जाए आपको, फिर आप कहिए पाकिस्तान ये बात नहीं माना, मैंने हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन कर लीजिए, इसका मतलब होगा आपके बाद पूरी हो जाएगी, स्टेट को इकॉनमी मिल जाएगी। खैर गए वो। उसके बाद यकदम पंडित जी की डेथ हुई, और जब शेख साहब वापस आए एयरपोर्ट पर, मैं उनको रिसीव करने गया। पहले कहते मैं बाद में घर जाऊँगा वहाँ पंडित जी के घर, पहले मुझे पंडित जी की समाधि पर ले जाओ। मैं ले गया उनको, क्या सिक्योरिटी गार्ड उनका रास्ता बना दिया। वहाँ खड़े होकर तो 10-15 मिनट बुत बन के खड़े रहे, उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मैंने जोर से हिलाया होश में लाने के लिए, मैं चले, हाँ अच्छा चलते हैं। मुझे कहते मुझे पता होता कि पंडित जी डेथ हो जानी है, मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाता है। अब फैसला हो गया था हमारा, मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम अच्छे दोस्त बन गए थे, मैं जरूरत नहीं वहाँ जाने की, मैं फैसला करके जाता। पुरी साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 1965 में जब सादिक साहब प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया कि वो यहाँ आके सीधा हिस्सा लें यहाँ की सियासत में। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? और उसी के साथ जुड़ा हुआ था कि 370 दफ़ा का इरोजन। बिल्कुल ठीक है। मेजर इरोजन हुई है स्टेट की इकॉनमी की, वो पंडित नेहरू की डेथ के बाद हुई है, क्योंकि पंडित जी के वक्त काफ़ी मामला तय हो चुका था। मामला टूटा ना सिर्फ इसलिए टूटा कि शेख साहब के साथ फर्दर बातचीत ख़त्म हो गई, बल्कि बाहर गए तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। और यहाँ भी जैसे आपने कहा मर्जर बहुत हुई, उस मर्जर का शेख अब्दुल्ला पर काफ़ी बुरा रिएक्शन हुआ। खासकर कांग्रेस बनने के बाद शेख साहब जिसको तर्क मामलात कहते हैं, बाइकाट किया जाए, जो कांग्रेस में शामिल हो जाएगा, जो मुसलमान शामिल होगा उसकी शादी में, गमी में, जनाजे में नहीं जाना। तो यहाँ तक उनका गुस्सा था, और यहाँ तक कहा जाता है कि उसी गुस्से का जो कश्मीर में रिएक्शन हुआ बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तान ने नोटिस लिया और पाकिस्तान ने ये समझा कि ये कश्मीर के लोग इतने ज़्यादा एंटी इंडिया हो गए हैं। और तब तक के कश्मीर का एंग्रीस्ट मूड था, सबसे ज़्यादा एंग्री मूड कश्मीर एंटी इंडिया था, वो 65 में हुआ। इन मेजर के बाद पाकिस्तान ने ये समझा कि लोग तैयार हो गए हैं बगावत के लिए, तब पाकिस्तान ने जो कि जिसको ऑपरेशन जिब्राल्टर कहते हैं अपने भेजे, इन्फिल्ट्रेटर भेजे, बाद में आर्मी भेजी। जम्मू में हालांकि काफ़ी गड़बड़ हुई, पूंछ में, रजौरी में, किस इलाके में, क्योंकि वही बोली बोलने में लोग थे, यहाँ गड़बड़ हो गई। और यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडरशिप सब विदा कर ली गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप कोई नहीं थी, और लोगों का और आर्मी के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। और वहाँ का मैं अकेला एक गांव में घूमा हूँ 65 में जंग के दिनों में, और जहाँ जहाँ हो सका आर्मी और आम लोगों में तल्लक बनाया, और जो लोग पार जा चुके थे उनके लिए भी वापसी की मांग की। उसमें जयप्रकाश नारायण ने, गुलजार नंदा जो पूंछ के रहने वाले थे, मैंने कहा पूंछ के लोग अब भी याद करते हैं, आप फ़ौरन जाइए, कि वो वहाँ के रहने वाले थे, वो पूंछ गए भी
کچھ ایسے میں یہ لیے گئے اور کہا جائے گورنمنٹ کا کہنا تھا ہمیں 70,000 لوگ واپس آئے ہیں مسلمان وہاں سے. لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں کہ میں پیسے میں ان کے کام آیا. پھر 1968 میں شیخ صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے JK اسٹیٹ پیپلز کانفرنس بلائی تھی. اس میں آپ کو بھی بلایا گیا تھا اور اطلاع یہ ہے ہماری کہ آپ نے ایک ڈرافٹ ریزولوشن پیش کیا تھا جس میں ڈیولیوشن آف پاور اور ریجنل اٹانمی دونوں چیزوں کو انکلوڈ. وہ کیا تھا؟ نا جموں میں سے اور کوئی گیا نہیں تھا تو میں جانے کے تیار ہو گیا. میں نے کہا ایک شرط پر ریاست کا فیوچر ڈسکس کرنے کے لیے آپ کنونشن بلائی ہے, مجھے پتہ میرے ریجن کا فیوچر کیا ہوگا وہ بھی بتائیے تاکہ. تو مجھے کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرو. ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کی یہ کیا تھا کہ اسٹیٹ کو جو بھی پاور ملے گی تینوں ریجن کو برابر کی تقسیم ہوگی. ریجنل اٹانومی کا آئیڈیا میرا پرانا تھا. پھر اس کے بعد کہنے لگے رجوری پونچھ کا ڈوڈے کا مسلمان علاقوں کا کیا بنے گا. میں نے کہا ڈسٹرکٹ کو بھی اس میں پھر ڈیولیوشن آف پاور ہوگی. ڈسٹرکٹ کچھ محکمے میں نے دیے, پھر بلاک کو پاور دیے کیونکہ جموں نہ صرف ہندو میجارٹی ریجن ہے مسلم میجارٹی اسٹیٹ میں. یہاں مسلم میجارٹی 3 ڈسٹرکٹ ہیں اور تینوں ضلعوں میں ہندو میجارٹی بلاک ہیں اور ہر بلاک میں ایک مسلم میجارٹی گاؤں ملے گا. میں نے اس انداز سے نہ صرف ڈیولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس لیے بھی ہر کمیونٹی سیٹسفائی ہو جائے میں نے یہ 5 سطح پر اس کو 5 سطحی نظام کہا جاتا تھا. جب کانفرنس نے یہ ریزولوشن مان لیا تھا, پاس بھی کیا تھا, پھر یہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ آگے تو خیر کار جب تک نہ بنتی تب تک تو نہیں ہو سکتا تھا, لیکن جب سرکار بنی تب بھی نہیں بنا. شیخ عبداللہ نے بار بار کمٹ کیا کہ میں پہ عمل کروں گا جی, بلکہ پاور میں آنے سے پہلے پھر کمٹ کیا جی. جموں اور لداخ کے نمائندوں کی میٹنگ بلائی گئی. پاور میں آنے کے بعد کیوں نہیں آئے؟ ہر میٹنگ میں دوبارہ دہرایا گیا. کیا مجبوریاں تھیں ان کی؟ مجبوریاں تو وہ کون لوگ بادہ ڈال رہے تھے؟ نہیں, کشمیر کے سبھی لیڈر متفق نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری پاور جا رہی ہے, جموں ہم سے نکل جائے گا. اس لیے کچھ میرے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. کہنے لگے جموں کے لوگوں کا سمرتھن نہیں ہے. جن سنگھ جو اس نے اس وقت بھی رول پلے کیا اپوز کرنے کا, ان کو بہانا مل جاتا تھا کیونکہ اتنی بڑی پارٹی جن سنگھ کی ہے وہ اس کو نہیں مانتی. اس لیے سے جموں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, تو اس لیے وہ بات شیخ صاحب نہیں پورا کر سکے. اور مین وائل اور ڈیولپمنٹس ہوتی گئیں جس وجہ سے پورا نہیں کر سکے. 96 میں مجھے بنایا گیا ریجنل اٹانومی کمیٹی کا چیئرمین, وہ اس پر بھی عمل نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیے, جس وقت شیخ صاحب کشمیر سیاست میں واپس آئے 1970 میں اور پارلیمنٹ الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے, اور اس کے بعد وہ کچھ دلی کے قریب آنا چاہتے تھے, اس میں آپ کا کیا رول تھا مسز گاندھی اور محمد عبداللہ کو آپس میں نزدیک لانے میں؟ جب 71 میں بنگلہ دیش کی مسئلہ شروع ہوا, میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ یہ بیسٹ موقع ہے آپ کے لیے اپنی قیمت وصول کرنے کا, کیونکہ ہندوستان کی ضرورت اس وقت ہے مسلم سپورٹ کی. آپ سے بڑا مسلم لیڈر کوئی ہے نہیں. آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ جن اصولوں پر ہندوستان کی سرکار بنگلہ دیش کی حمایت کرتی ہے کشمیر پر لاگو کر دو, ڈیٹیل میں جائے بغیر. مان گئے, اچھا ڈرافٹ کر دو. میں نے ڈرافٹ کر دیا. پھر انہوں نے کسی ساتھی وغیرہ کو بتایا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. کرتے کرتے جب بنگلہ دیش بن گیا کہتا بات چلاؤ. میں نے کہا بات کیا چلانی ہے, جب موقع تھا اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اب زیادہ آپ چیف منسٹر بن سکتے ہیں. خیر وہ بھی کہنے میں 47 کا اسٹیٹس چاہیے. اندہ یہ جموں آئیں, پبلک میٹنگ تھی پریڈ گراؤنڈ میں. میں نے کہا کہ اپائنٹمنٹ مانگی ان کے سیکٹری سے وہیں, کہنے ایبسلیٹلی نو اپائنٹمنٹس ان جموں. 5-6 جگہ جلسے کر کے, یہ آخری جلسہ تھا, دیر ہوگی, تھک گئی ہیں, چپ چاپ اکیلے کھانا کھائیں گی, سو جائے گی, صبح چلے جائیں گی, سی ایف کرنے آ جائے گا سبھی لوگ, گورنر یا چیف منسٹر. اپائنٹمنٹ کوئی نہیں ہے. میں گھر سے پہلے چٹھی لکھ کے لے گیا تھا, مائی ڈیئر اندر جی, آفٹر بنگلہ دیش دی رائٹ ٹائم ٹو سالو کشمیر پرابلم ان وچ یو شو لائک آئی کین ہیلپ. وہ میں بعد میں سارے شہر میں تلاش کر کے مجھے پیش کیا گیا, تو آپ کو ڈھونڈتے رہے. میں نے کہا آپ نے کہا تھا اپائنٹمنٹ کوئی نہیں, میں چلا گیا. خیر راج بھون سیڑھی پر کھڑے ہو کے اندر کہتی ہیں بتائیے کیا مدد کریں گے آپ. میں نے کہا سیٹلمنٹ وتھ شیخ عبداللہ از پاسبل. کیا ان کی شرطیں کیا ہیں؟ نہ یہ ممکن ہے ان کی شرطیں منظور کرنا, نہ یہ ضروری ہے. پھر کیسے؟ ان کا رائٹ ٹو ڈیمانڈ اٹانومی مان جائیے, اٹانومی دیے بغیر, صرف چیف منسٹر بنانا ان کو. اچھا بیٹھ کے بات کریں, تفصیل سے بات کی میں نے. اچھا یہ ممکن ہے تو جو اپنے سیکٹری کو بلا کہہ دیا جب بھی یہ اپائنٹمنٹ مانگے ان کو اپائنٹمنٹ دے دو اور یہ مجھے ملا کریں. میں شیخ صاحب سے بات کی, میں نے کہا بھائی یہ تک بات ہو سکتی ہے, اس سے ضائع نہیں ہوگی. ٹالتے گئے
آخر میں جب 10 مارچ کو 72 میں الیکشن کا رزلٹ آیا تو شیخ صاحب نے بیان دے دیا کہ مائی کرل ود انڈیا واز ناٹ آن دی ایشو آف ایکسیشن بٹ آن دی کوانٹم آف اٹانومی، کہ آپ کی خیت مان لیجیے. اب کون سی گورنمنٹ آف انڈیا، میں نے کہا کون سی گورنمنٹ آف انڈیا ہوگی جو ابھی کل رکھو آپ اس کو ڈسمس کیا آپ کو چیف منسٹر بنا دے، ابھی 2 سال انتظار کرنا پڑے آپ کو. کہنا اچھا جہاں 20 سال گزرے ہیں 2 سال اور صحیح بات تو چلا شروع کرو. خیر میں نے جا کے کہہ دیا یہاں تک بات ہے لیکن ابھی تو دے نہیں سکتے، بات چلا شروع کر دو. خیر وہ بہت سی 2 سال گزر گئے لیکن بیچ میں کئی رکاوٹیں آئیں جن کو میں ان دونوں کے دماغ رابطہ بنتا رہا. پھر بات چیت اسٹارٹ ہوئی. بات چیت میں ہر موقع پر میں اندا جی مجھے پوچھ لیتی تھی اور شیخ صاحب پوچھ لیتے، میں نے کہا یہاں تک جائیں گے یہاں تک نہیں جائیں گے. ایک سوال پر ان کا بڑا مت بھید ہو گیا کہ انہوں نے کہا 53 اسٹیٹس اسٹور کرو. شیخ صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں گاڑی کی سوئیاں واپس نہیں جا سکتی، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا اندا جی کا. تو مجھے کہنے لگے دونوں کہ بھائی ہٹ گئے کیا بات اب کیا کریں. میں یہ لکھ دیجیے نو ایگریمنٹ آن دس پوائنٹ، ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری یہ بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ دونوں نے مان لیا. آخر میں سارا فیصلہ ہو گیا. پھر اندا جی کہتی ہیں کہ اچھا جموں کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر یہ پاور میں آئیں گے. میں شیخ صاحب نے پیدا کیا اوریجنل اٹانومی کا، میں سمجھ جموں کو ہم سیٹسفائی کر لیں گے. آج میں اس پر قائم ہے، میں دوبارہ کلوا دیتا ہوں. تو میرے کہنے پر شیخ صاحب نے دوبارہ میٹنگ بلائی جموں اور لداخ کے ریپرزینٹیٹو کی. یہ جموں کے آدمی نے فارمولہ تیار کیا ہوا، اس پر عمل کروں گا. چیف منسٹر بننے سے پہلے اناؤنس کیا یہ میری پالیسی. دوسرے نے پھر اناؤنس کیا، ہر پارلیمنٹ میں کہتے تھے میں ریجنل اٹانومی دوں گا. پھر بات آئی کیبنٹ بنانے کی. میں نے کو گھر پہ بلا لیا. میں نے کہا آپ چیف منسٹر بننے والے ہیں، کل بڑا رش ہوگا، اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے گھر آ جائیے، کھانا یہیں کھائیں بات کریں گے. آ گئے. 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک بیٹھے رہے میرے گھر. ایک دن پہلے سب دنیا بھر کی باتیں کی. آئندہ جی اس سے پہلے مجھے کہہ چکی تھیں یو اسٹیک یور کلیم ٹو بی ان دی کیبنٹ نمبر 2. میں نے کہا قیمت وصول کروں گا، اچھی بات ہے، میں اتنی 20-22 سال میں نے زندگی گزارے ان کے ساتھ، قیمت وصول کرنے کا میں قیمت وصول نہیں کبھی کرتا. کہ نہیں میں ڈونٹ بی پرسنل، مجھے تمہارے پرسنل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کشمیر سے 2 ٹاپ گنز آ رہی ہیں اور جموں سے نان اینٹی اور نان پولیٹیکل پرسن آ رہا ہے کیبنٹ میں. سارا ریجنل بیلنس اپسیٹ ہو جائے گا، دوبارہ پیدا ہوں گے. آپ ہمیشہ ریجنل ہارمونی کی بات کرتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے گا. اینڈ آئی وارن یو کشمیر پرابلم ریوائوڈ اگین. میں اب شیخ سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے. کہتے نہیں مانگنا نہیں، صرف یہ کہنا یا تو میرا مجھ سے پورا کام لو یا مجھے چھٹی دے دو، میں تمہیں گورنمنٹ آف انڈیا میں ایڈجسٹ کروا دوں گی، مناسب جگہ پر تم گورنمنٹ آف انڈیا میں آ جاؤ. خیر میری ہمت نہیں پڑی بات کرنے کی. شیخ صاحب نے خود ہی بات شروع کی. منسٹر تو کوئی بھی بن سکتا ہے سیکرٹری وغیرہ کی مدد سے، جموں میں میری پولیٹیکل بیس 0 ہے، اس کو کون بنائے گا سوائے تمہارے. تو یہ کام سنبھال لو یا نیکسٹ کم سے کم پارٹی بنا دو، جب مرضی کیبنٹ میں آ جانا. میں بات مان گیا. میں نے وہ سارا ایک گاؤں میں ایک جگہ میں ایک محلے میں جا کے پوری پارٹی بلڈ کر دی. اب اس کے بعد 77 میں الیکشن کا وقت آیا تو کانگریس کے ساتھ ہمارا سمجھوتا تھا. تو انہوں نے کیا، کرن سنگھ دوسری کانسٹیچوئنسی اردو میں سے تھے، میں جموں سے تھا، جموں پونچھ سے تھا. انہوں نے میری مدد مانگی. میں نے جو ہماری پارٹی کا سکھ تھا شیڈول کاسٹ میں مسلمانوں میں وہ ووٹ دلا دیے کہ ہم آپ کو کانگریس والے آ کے 3-4 دنوں میں جموں میں سارا کام ہندو ایریا میں کام کر دیں گے. خیر آئے. کانگریس ایز اے پارٹی نے جن سنگھ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. شاید کانگریس کی ہسٹری میں پہلا موقع ہوگا کانگریس نے پورا سپورٹ کیا. اور میری پارٹی کے 2 کیبنٹ کے 2 ممبروں نے کھلا آ کے میری سپورٹ کیا. ساری ایڈمنسٹریشن میں میرے خلاف استعمال کیا. یہ مجھے پتہ نہیں تھا. 2 مشہور سینئر موسٹ کیبنٹ کے منسٹر یہاں آ گئے، میرے خلاف ڈیرا ڈال دیا انہوں نے. تو خیر وہ میں 20,000 ووٹ سے ہارا، اس لیے وہ ہار گیا. اب بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس کی. آپ کو نیشنل کانفرنس پارٹی سے پھر نکالا کیوں؟ بھائی میں کہتا ہوں اس کے بعد جب اسمبلی کا الیکشن آنے لگا تو میں نے گھر پہ میٹنگ بلائی ہوئی تھی. میں نے کہا پارلیمنٹ کا الیکشن میں ہار گیا کیونکہ میری الیکشن کا انچارج کوئی اور تھا جنہوں نے گڑبڑ کی. اب میں خود انچارج ہوں گا اسمبلی، اور میں دیکھوں گا بدلہ لوں گا اپنی ہار کا، اور ساری سویپ کر جائیں گے ہم. میں نے سب اسٹریٹجی بتائی کہاں کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، کہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے اس ڈائیورسٹی کو میں نے سبھی نے مجھ پر اعتبار کیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے میں منظور ہے، لسٹ بنا دیجیے کینڈیڈیٹ کی، ہم سپورٹ کریں گے. پوری سپورٹ مجھے پارٹی کی. اس لیے میں ریڈیو میں خبروں کا وقت آتا ہے، میں نے خبریں آن کی، خبریں میں پڑھتا ہوں. پہلی خبر یہ تھی بلائی پوری کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا. کیا وجہ کیا تھی؟ تو میں نے شیخ صاحب کو چٹھی لکھی. میں آپ نے وجہ تک نہیں مجھے بتائی. ان اینی کیس ڈاک کے ذریعے یہ میسیج بھیجنا کوئی سب سے بہتر ذریعہ نہیں تھا.
نہ چٹھی لکھی نہ کچھ لیا، نہ مجھ سے جواب طلبی کی یہ کیا ہوا، کہ کوئی جواب نہیں تھا. ہاں البتہ کچھ مہینے پہلے ڈیتھ کے پہلے مجھے بلا بھیجا، کہتا مجھے ملے نہیں، میں مل کے کیا کرتا، ناراضگی ظاہر کر دی. نہیں اصل میں بات یہ تھی، یہ نام لیا ایک دو آدمیوں کا. افضل بیگ کو بڑا انفیریٹی کمپلیکس تھا کہ آپ اس سے انٹلیکچولی بڑے سپیریئر تھے، میں آپ کی ہر بات مان جاتا، ان کی بات نہیں مانتا تھا. آپ مجھے ایک دن ملتے تھے 10 دن لگاتار آپ کے خلاف باتیں کر کے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا تھا. ڈی ٹھاکر جموں کے تھے، ان کی پولیٹیکل بیس تھی نہیں، وہ ڈرتے رہتے تھے کہ آپ کے بیس بن جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گے. ان لوگوں نے اور لوگوں نے ساتھ مل کے سازشیں کی، آپ نے پرواہ نہیں کی. میں شیخ صاحب غلط ہے، نہ ڈی ٹھاکر کا قصور ہے، نہ افضل بیگ کا قصور ہے، قصور آپ کا ہے. آپ مجھے 40-45 سال کئی سالوں سے جانتے تھے اور مجھے پوچھا کیوں نہیں. ہاں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ کیوں، اب کیا چاہتے ہو معافی مانگوں؟ میں نے کہا جینٹل سے ساری میٹر اینڈس. اچھا ہاتھ بڑھایا، اچھا دوستی کا ہاتھ بڑھایا، دوست بن جاتے ہیں. اچھا فاروق کی مدد کر، آپ نے میری اتنی مدد کی ہوئی ہے، فاروق کی مدد کرنا، وہ نہ تجربے کار ہے، اس کو گائڈ کرنا. میں مدد مانگے گا میں دے دوں گا، میں اب اس کو امپوز کرنے نہیں چلا. خیر یہاں سے اس کے بعد دوستی ہوئی، کچھ دور بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر جب فاروق صاحب چیف منسٹر بنے، آپ نے کس طرح کی مدد پارٹی کی یا فاروق صاحب کی؟ نہیں پارٹی میں سیاسی نہیں، آپ پارٹی میں تو تھے تھے، باہر سے. باہر تھا. تو فاروق صاحب جب ملتے تھے کہ آپ کے اسٹیٹ کی جگہ میرے اسٹیٹ میں کوئی نہیں ہے، آپ چاہیں تو جب راجیہ سبھا میں چلے جائیں، پارلیمنٹ میں چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، تو میرے پاس اس اسٹیٹ کی جگہ نہیں ہے. ایک دو موقع آئے، کیا وجہ بنی کیا نہیں تو نہیں بنا. لیکن وہ 84 کے الیکشن میں کہنے لگا آپ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کو تیار ہیں، میں بالکل تیار ہوں. تو میں نے فیصلہ کیا. تو اتنے بعد میں کہنے لگے، اور ڈاکٹر کرن سنگھ انٹرسٹ ہو گیا، وہ کہتے میں الیکشن لڑوں گا. وہ ہار جائیں، جیت نہیں سکتی یہاں سے، یہاں کی ایسی کمپوزیشن ہے پاپولیشن کی، وہ جیت نہیں سکتے. کہنے ان کو مناؤ جا کے. تو میں گیا ان کے پاس، ان کو کہا. اس سے پہلے ڈاکٹر کرن سنگھ کو کیبنٹ میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے اندرا گاندھی سے میں نے سفارش کی، کل کو شیخ عبداللہ سے بات چیت کرنی پڑے گی تو ہمارے پاس بھی اسٹیٹس کا لیڈر ہونا چاہیے. بڑی بات ہے، جموں کی ساری کانگریس پارٹی خلاف تھی ان کو سینٹرل کیبنٹ میں لینے کے. تو صرف میرے کہنے پر اندرا جی نے کہا کہ میں لے لیتی ہوں. مجھے چٹھی بھی آ گئی کہ آپ کے ایڈوائس پہ لے رہی ہوں. کہ میں نے بڑی مدد کی تھی ان کی ہمیشہ، لیکن اس موقع پر کہنے لگا بھائی اب پچھلی بات بھول جاؤ، غصہ چھوڑ دو، مجھے گائیڈ کرو. میں نے کہا آپ الیکشن جیت نہیں سکتے. پہلی وجہ کہ ہم 35% مسلمان ہیں، وہ تو آپ کو ووٹ نہیں ڈالے گا. پھر کہنے کہ جن سنگھ کی سپورٹ مجھے حاصل ہے، اس سے اور بھی زیادہ نقصان ہوگا آپ کو، نہ مسلم ووٹ ملے گا نہ شیڈول کاسٹ ووٹ ملے گا. کیونکہ شیڈول کاسٹ میں جو آپ کے زمانے میں جو آپ کی برادری کے جگیردار ہوتے تھے، ایک بہت بڑا گلف ہے. دوسرا وہ سکھ ووٹ تو سارے خلاف رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کے مہاراجا رنجیت سنگھ کو کہتے ہیں ان کی حکومت کو ختم کیا تھا. تو کہتے ہیں نہیں اسے میں نے انتظام کر لیا ہے، فاروق کو کہا کہ مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا کر دو جو مسلم ووٹ شیڈول کاسٹ ووٹ لے جائے گا، ہندو میں میرا کون مقابلہ کرے گا. میں نے کہا آپ نمبر 3 پر آئیں گے، نمبر 1 پر کانگریس آئے گی، نمبر 2 پر نیشنل کانفرنس آئے گی، نمبر 3 پر آپ آئیں گے. تو خیر وہی بات ہوئی بعد میں. اسی زمانے میں پنجاب میں گڑبڑ شروع ہو چکی اور آتنکواد اپنی جڑیں کافی مضبوط کر چکا تھا. آپ کا کوئی رول تھا پنجاب میں؟ دلی سرکار اور میں ایک ہی شخص تھا سارے دیش میں نان سکھ جو پنجاب میں بغیر سیکورٹی کی سب جگہ گھومتا رہا. پہلی میٹنگ میں نے وہاں جا کے کی گرو نانک دیو یونیورسٹی میں. وہ لوگ کہنے کہ وہ تو اڈا ہے خالصتانیوں کا. میں کہہ لگا کچھ لوگ بندوقیں لے کے آ گئے. ہم تو بندہ میں نے کمیٹی میں تھی، کمیٹی پر ڈائلاگ ان پنجاب، ہندو سکھوں میں ڈائلاگ کرنے کے لیے. تو کہنے لگے ہم تو بندر کے فالوور ہیں، ہمیں تو بندوق کا ڈائلاگ پتہ ہے اور کو پتہ نہیں. میرے پاس کیا کرنے کو، میں تو جانتا نہیں. کہ نہیں ہم آپ کے پاس آپ کی سرکشا کے لیے آئے ہیں، کہ ہمیں انسٹرکشن ملی ہے کہ آپ کی میٹنگ کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ جہاں بھی جائیں گے. ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں ہے، پتہ کہ آپ کیا اسٹینڈ کیا ہے. نہیں ہمیں ہدایت ملی، ہم آ گئے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. 3-4 گھنٹے میری میٹنگ چلی، پہلی میٹنگ کمپلیٹلی لاجواب ہو گئے، ڈس آرم ہو گئے. آپ لیڈ کیجیے ہمیں. میں نہیں لیڈ کر سکتا، آپ کو کچھ ذات ڈھونڈیے جو آپ کے لیڈر ہیں. پھر اس کے بعد جگہ جگہ گھوما میں. ایک جگہ پر مجھے لے گئے، لوگ آئے ملنے کے لیے، جگہ جگہ جلسے کیے. میرا اسٹینڈ ایک تھا کہ ہندوؤں نے غلطی کی ہے اپنی بھاشا کو ڈس اون کر کے. پنجابی بولتے ہوئے اردو فارم میں لکھتے تھے اس زمانے میں، یہ غلطی ہے. پنجاب کی جو کلچرل آئیڈینٹی ہے اس میں توڑنے کا ہندو لیڈرشپ کا حصہ ہے. سکھ لیڈرشپ کا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل لیول پر توڑا، اس کو سکھوں کی ڈیمانڈ بنا دیا.
اس کی بجائے پنجابی کی ڈیمانڈ بناتے ہیں, پنجابی دل بناتے ہیں. میں اکالی دل کا ممبر نہیں بن سکتا, حالانکہ میں پنجابی کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, پنجابی صوبے کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. یہ بات میں نے ماسٹر تارا سنگھ سے بھی کہی, سنت فتح سنگھ سے بھی کہی. دونوں مجھ سے وعدہ کیا جب پنجابی اس میں مل جائے گا پنجاب اکالی دل کو توڑ کے پنجابی دل بنائیں گے. یہ موٹی لائن تھی میری. تو وہ ہندو بھی سن لیتے تھے, سکھ بھی سن لیتے تھے. ایک جگہ مجھے لے کے بلا کے ہماری جو ان کی پنتھک پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی, ایک ٹیرس کی لیڈر سے, ان کمیٹی نے بلایا مجھے, ہائیسٹ کمیٹی نے, ایک انڈر گراؤنڈ شہر میں. جگہ جگہ کلش شنکر لے کے کھڑے ہوئے, تلوار بندوقیں لے کے سب جگہ کھڑے, انڈر گراؤنڈ شہر بڑی دور لے جا کے میں کہلا گیا. مجھے کہنے لگا بھائی آپ بڑے کلچرڈ آدمی ہیں, بڑے انٹلیکچوئل ہیں, ہم جاٹ لوگ ہیں, ہمیں کہاں سمجھ آتی اتنی باتوں کی. تو ہم تو جاٹ لوگ ہیں, ہمارا پانی کو ادھر لے جاتا ہے, ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو اندرا گاندھی نے کیا, ہم اس کو قتل کرنا تھا, یہ کیا وہ. بڑی بحث کے بعد میں نے کہا جتنی بھی آپ نے کیا, سکھ بہادر قوم اس لیے بنی تھی کہ گرو گوبند سنگھ جب کسی جگہ لڑائی کرنے کے دشمن سویا ہوا ہے, انہوں نے کہا گوبند سنگھ سوئے ہوئے دشمن باہر نہیں کرتا, جگاؤ اس کو, جگاؤ کا نہتے دشمن باہر نہیں کرتا, تلوار اپنی تھی چلاؤ. اب بہادر قوم اس لیے بن گئے. اب جب ڈرنا شروع ہو گئے ہندو بچوں سے, ہندو عورتوں سے, بوڑھوں سے, ان کو مارتے ہو, آپ تو قائدوں کی قوم بن جائیں گے. یہ بات میرے دماغ میں آ گئی. میں یہ نہیں, یہ نقصان آپ کو ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ کی سوچ بڑی صاف ہے اور آپ کا قلم میں بھی بڑا زور ہے. آپ بڑے برسوں سے اپنے قلم کا استعمال کر کے آرٹیکل بھی اور کتابیں بھی آپ نے بہت لکھی, اور پڑھنے میں لوگ بڑی انتظار کرتے تھے ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے. تو کچھ آپ ہمیں کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھیں, اور ان کے کچھ جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کے نام کیا تھے؟ دیکھیے نا کہ 15 کے قریب کتابیں تو میرے اپنے نام سے چھپی ہیں جی, اور کم سے کم 25 اور کتابیں ہوں گی جو میں نے کسی اور کے ساتھ مل کے لکھی ہیں. 40 کے قریب کتابوں لکھ چکا ہوں, تو چھوٹی موٹی کر کے. اور 2-3 بڑی مشہور کتابیں ہیں. ایک تو میں نے ان کے ٹائٹل, ایک ریسنٹلی چھپی تھی کشمیر ٹورڈز انسرجنسی, جی اس کا لیٹسٹ ایڈیشن بھی آنے والا ہے, اور میں نے چھاپی تھی. پھر ایک تھا جموں اینڈ کشمیر ٹرائمف اینڈ ٹریجڈی آف انڈین فیڈرلائزیشن, جی 47 میں ٹرائمف ہوا, جی, بعد میں ٹریجڈی کو ہوئی, اس پر ڈسکس کیا. ایک عبداللہ احرا پر پورا 40 سال کی ان کا زندگی پر لکھا میں نے. پھر ایک میں نے لکھا تھا ریجنل اٹانومی کمیٹی, جو گورنمنٹ نے میری جب اس کا چیئرمین بنا مجھے ڈسمس کر دیا گیا, اس پر رپورٹ بھی میں نے چھاپی ہوئی ہے. پھر آپ نے مونوگراف بھی بہت سارے لکھے ہیں. جے پی کا کشمیر پر جتنا بھی انہوں نے لکھا, جتنے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں, پوری کتاب کافی موٹی کتاب ہے. سب میں نے ریسرچ کر کے جہاں بھی اسٹیٹمنٹ چھپے, تقریریں کی, جو بھی کہا وہ سب میں نے اکٹھی کی ہے. مونوگرافی بہت سے ہیں. آرٹیکلس کا کچھ اندازہ ہے ساری عمر میں آپ نے کتنے ہزاروں لکھے؟ ہزاروں میں ہی ہیں, ہزاروں سے 1000 سے زیادہ ہے ہی. جی, پتہ نہیں گنے نہیں کبھی, لیکن کافی ہے وہ. کچھ تو آرٹیکل ہوتے ہیں جو سنڈیکیٹ. آپ صرف انگریزی میں لکھتے ہیں یا نہیں, پہلے ہندی اور اردو میں بھی؟ پہلے تو ہندی اردو میں لکھتا تھا, لیکن سنڈیکیٹ ہیں کچھ, ان کو دیتا ہوں, وہ ہندی اردو اخباروں میں بھیج دیتے ہیں. اب کلدیپ نائر کا سنڈیکیٹ ہے, وہ 40-50 اخباروں میں ہندی اردو سب کو بھیج دیتے ہیں, اس میں چھپ جاتا ہے. اور باقی ہندوستان ٹائم, کشمیر ٹائمز آف انڈیا, انڈین ایکسپریس, ٹربیون, ڈیکن ہیلڈ, ہندو, ٹیلی گراف, ان اخباروں میں بھی ڈائریکٹلی بھیجتا ہوں.